समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम से लेकर आखिर तक इंसान का सफ़र जारी है। इस सफ़र में होते हैं कई काम। नौकरी की ज़रूरत हो या बनाना हो पासपोर्ट, आपको ट्रांसफ़र करनी हो प्रॉपर्टी या कार, इनकम टैक्स बचाना चाहते हो या कस्टम, इस सारे कामों के लिए आप देते हैं रिश्वत। कोई कहता है रिश्वत ज़रूरी है और कोई कहता है रिश्वत मजबूरी है। लेकिन मेरा मज़हब क्या कहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात को दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए शायद अल्फाज उनको ज़रूरत नहीं होती है कि उनका इंट्रोडक्शन कुछ अल्फाज से कराया जाए। आपको पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं, दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से लास्ट 1980 से आप काम कर रहे हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अंसार बरनी साहब, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थोड़ी देर में मुफ्ती साहब होंगे और इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत आज़ी और बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, एक ऐसी बीमारी कह लें, ऐसा जहर कह लें जो हमारे माशरे में सराहियत कर रहा है। ये वो दर्द है जो हर मुसलमान अपने अंदर रखता है, नहीं देता है अगर वो देना नहीं चाहता है वो रिश्वत को देना, लेकिन कुछ मामलात और असबाब भी उसके सामने ऐसे बन जाते हैं कि वो हार जाता है। शायद शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, वो इन्फॉर्मेशन तो हम मुफ्ती साहब से लेंगे और तब तक हम अंसार बनी साहब से गुफ्तगू करेंगे। अंसार बनी साहब, आप इस माशरे में रहते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, और ज़्यादातर ताल्लुक़ आपका है उस मज़लूम तबके से, महरूम तबके से, जो लोग आपको अप्रोच करते हैं। यहाँ एक जो बड़े स्केल पर लोग बैठे हुए हैं, जो बड़ी रिश्वतें नॉर्मल रूटीन में दे रहे होते हैं, दुनिया की वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस गरीब इंसान की भी होती है। उसको भी बेटे के लिए नौकरी चाहिए होती है, उसको भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है, प्रॉपर्टी छोटी मोटी वो भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाता है। हर जगह पर रिश्वत के बगैर काम होते नहीं हैं। कैसा देखते हैं जब आपके पास ये लोग इस तरह आते हैं? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत इस्लाम से मुतालिक इल्म है, बहसियत मुसलमान, अल-राशी वल मुर्तशी फिन्नार, दोनों जहन्नुमी हैं। तो ये कहना कि जो लेने वाला है वो बहुत बुरा है, तो ये भी कहना पड़ेगा जो देने वाला है वो भी उतना ही बुरा है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक एक मिज़ान है, गलत की पकड़ है। गलत कौन है ये डिसाइड करना है परवरदिगार आलम ने, और उसने कुरान के ज़रिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के ज़रिए हमें बता दिया कि सही क्या है, गलत क्या है। उसने दोनों रास्ते दे दिए। जिस रास्ते पे आप चलना चाहे ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो रिश्वत के हवाले से, रिश्वत इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ करप्शन। जो हमारे यहाँ करप्शन सरायत कर गई है, करप्शन क्या चीज़ है? करप्शन यही है ना, रिश्वत हुई, धोखाधड़ी हुई, मिक्रो फ्रेब हुआ, आपने किसी पे एतमाद किया, उसने आपके एतमाद को धोखा दिया, तो उसकी पकड़ दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। तो बेहतर ये है कि अल्लाह के उस रास्ते पे चला जाए जो रास्ता उसने आपके लिए सही मानों में चुना है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है तकवे का, वो रास्ता है ईमान का। तो उसने कहा है कि देने वाला भी जहन्नुमी है और लेने वाला भी जहन्नुमी। लेकिन एक आप, क्योंकि वर्ल्ड वाइज आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, माशरे में अगर लोगों से बात करो तो वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुके हैं कि जी हाँ ठीक है, रिश्वत तो यहाँ चलती है। मतलब इंसान
اکیلا بھی ہو اجتماعی طور پر تو یہ کرپشن ہے ہمارے اندر، لیکن ایک اکیلا انسان بھی تو ایک مسلمان ہو تو وہ ذمہ دار ہے. تو اس جگہ پر جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ اس جگہ پر وہ پہنچتا ہے؟ دیکھیے ہر شخص، اجتماع اور چیز ہے، صحیح، وحدانیت ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک شخص جو ہیں آپ ہی اجتماع ہیں، کیونکہ ہر فرد جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ اجتماع کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے سب سے پہلے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے. اگر ہر فرد میرے ملک کا، میرے وطن کا، میری ماں کا ہر بچہ، ہر بیٹا یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد ہم نے رشوت نہیں دینی، تو رشوت لینے والے خود ختم ہو جائیں گے نا. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی تکلیف ہوگی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ دن آپ کے یہاں لائٹ نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ اگر ایک دفعہ، دیکھیے آپ کو ایک دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو ایک مرتبہ فیصلہ لینا پڑتا ہے، آپ کو کرپشن کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے. وہ کرپشن آپ کے دفتر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے اندر ہو، آپ کے خاندان میں ہو، آپ کو کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدام کرنا پڑے گا اگر آپ اس ملک اور قوم کو بچانا چاہتے ہیں تو. ناظرین، گفتگو تو جاری ہے. ہر پروگرام میں جب ہم یہ فرائیڈے کو پروگرام کرتے ہیں، آپ سے ہم ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال بنانے کے غرض سے حکام کو رشوتیں پیش نہ کرو. آپ معاشرے میں مال بنانے کے لیے، مال بچانے کے لیے رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس آیت کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے، کیا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے؟ ہم آپ کے کالز کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی آپ کال کر کے ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. جی انصار بنی صاحب، بات کر رہے تھے آپ. تو ہمیں تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو. جب ہم نکلتے ہیں دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے تو تبدیلی کبھی نہیں آتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہمارے پاس، ہمارا جان و مال سب کچھ قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہ آپ کی زندگی جو تھی وہ اپنی زندگی تھی اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آج تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں رحمت للعالمین کو ایک اتنی بڑی، جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے دنیا بنائی، جس سے عشق کیا. اللہ پاک کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، ایک کام کرتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، مسلمانوں کو نہیں پکارا اس نے، کیونکہ 72 فرقے نظر آ رہے تھے پروردگار کو. تو اس نے کہا اے ایمان والو، جس کے پاس ایمان ہے، جو ایمان کی طاقت سے معمور ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم درود اور سلام بھیجو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے بھی کہا آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی رحمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اس راستے پہ چلانا ہے. اور سب سے بڑی جو دین میں ہم بات دیکھتے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حرام لقمہ پیٹ میں اترتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. مطلب رشوت کی صورت میں آپ حرام تو لے رہے ہو، اسی پیسے سے آپ گھر کی شاپنگ کر رہے ہو، پرچیزنگ کر رہے ہو، بچوں کو کھلا رہے ہو. معاشرے میں، اور آپ دیکھیں گے انصار بنی صاحب، لوگوں ذہنی طور پر جو یہ بدسکونیاں ہیں اس میں اس کا بڑا دخل ہے. آپ بیمار ہوتے ہو، آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہو، آپ کو اللہ یاد آتا ہے، وہاں آپ کا پیسہ کام نہیں آ رہا ہے، لیکن دعا کا بھی جو اثر ہے وہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی دعا بھی اس لیول پر نہیں جاتی. وہ شاید اقبال نے کہا ہے نا کہ اقبال تیرے شہر کا کیا، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، جس رزق سے پرواز میں ہو کوتاہی، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. ظاہر ہے جب جسم آپ کا ناپاک ہے، جہاں آپ زکوٰۃ خیرات کھا جائیں، جہاں آپ جھوٹ بول کے لوگوں سے دھوکہ دیں، جہاں آپ لوگوں کو مکرو فریب میں جو اعتماد کو مجروح کر دیں، تو پھر اللہ پاک نے ایک دن تو پکڑنا ہے آپ کو. اللہ پاک تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. وہ کبھی کبھی آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی آپ کے بیوی بچوں کے سامنے آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ بچ نہیں پاتے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. خیر وہ تو مالک ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے. مجھ جیسے گنہگار کو اس نے نوازا ہے. ایک سچائی تو ہے اپنی جگہ پہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں
اس قوم کو نہیں بدلتا جو خود کو نہیں بدلتی، حالت نہ بدلنا چاہے، اور نہ اللہ کسی کے لیے فیصلے بدلتا ہے. لیکن اگر آج ہم فیصلہ کر لیں ڈاکٹر صاحب، آج ہم فیصلہ کریں کہ کل تک جو ہو گیا ہو گیا، فنش، آج ہم ایک پاک صاف ہو کے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ مالک تو ہمیں معاف کر، صحیح، آج ہم تیری سیدھی راہ پہ چلتے ہیں، ہم برائیوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم مکر و فریب دھوکے سے توبہ کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ خیرات کھانے سے توبہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ، تو اللہ پاک تو معاف فرمانے والے ہیں. بے شک. اور ایک دفعہ اللہ پاک نے معاف فرما دیا تو آپ اسی طریقے سے پاک ہیں جس طریقے سے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا، دوسرا میں خود بھی سوچتا ہوں، شاید آپ بھی مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو رشوت کا معاملہ ہے، ہماری بہنوں کا ایک بڑا کردار ہے اگر وہ ادا کرنا چاہیں. کوئی ماں اپنے بیٹے کو، بیوی اپنے ہسبینڈ کو، بیٹی اپنے باپ کو اگر اسٹینڈ لے لے کہ بابا ہم چٹنی سے کھا لیں گے، ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے. آج بیوی ہی تو آپ کو اس مقام پہ لے جا رہی ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ مقام ہے. سر لیکن مسلمان تو ہے نا، وہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی کہ ایک عورت اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے، گھروں میں نفاق پیدا کر دے عورت، مطلب ہر عورت نہیں، صحیح، جو عورت جو ڈائن بن جاتی ہے، صحیح، جو آپ بھائیوں میں نفاق پیدا کر دے، آپ کے گھروں میں نفاق پیدا کر دے، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندانوں میں اور ملک میں فساد پیدا کر دے، فساد برپا کر دے، اور شوہر کو مجبور کرے یا بیٹے کو مجبور کرے یا بھائی کو مجبور کرے کہ کہیں سے بھی لاؤ، مجھے تو چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں، اگر اس میں ہماری یہ خواتین کا رول تو بنے گا، اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بس اب نہیں چاہیے، کیونکہ زیادہ تر پریشر آتا ہے یہیں سے. ڈاکٹر صاحب اگر میری بیوی مجھ سے غلط کام کرا رہی ہے نا، تو میں بیوی کو میں کم از کم الزام نہیں دوں گا، میں ذمہ دار ہوں. صحیح. میں اپنے اعمال کا، اللہ کے ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری بیوی نے مجھ سے یہ کرایا، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ تم سے ہوگی. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں عورت کو اس کا مقام دینا ہے، ہمیں اسے عزت دینی ہے، لیکن عورت کو، ایک ڈائن کو نہیں، ایک ایسی شخصیت کو نہیں جو آپ کو غلط راہ پہ چلا رہی ہے، جو آپ کو غلط راہ پہ لے جا رہی ہے، اور شاید کل وہ آپ کی بھی نہ ہو، کیونکہ اس کو تو وہ چیز چاہیے جو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سب سے برے ہیں. سب سے برے شوہر جو ہے وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہی عورت اس کی جانو ہو جاتی ہے، یہی اس کو جانو پکارنے لگتی ہے، یہی سب کچھ کرنے لگتی ہے، اور پھر جب وقت بدلتا ہے تو پھر اس کے لات پڑ جاتی ہے. تو آج اپنے آپ کو اگر سنبھال لیا جائے، اگر آج اپنے آپ کو کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد ہم نے غلط کام نہیں کرنا، تو پھر اللہ بھی معاف کرے گا، اور دنیا میں جن لوگوں سے تم نے غلطیاں کی ہیں، مکر و فریب کی ہیں، دھوکے دیے ہیں، وہ بھی شاید تم کو معاف کر دیں، کیونکہ ان کے معاف کیے بغیر پروردگار بھی معاف نہیں کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اتنا خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ نے دیا الحمدللہ، اور ساری نعمتیں موجود ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس عمل کو کر رہے ہیں تو ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہم ایک تو اس کو برباد کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، جب رشوت دے کر آپ جاب لے لیتے ہیں، کسی کے رائٹس لے لیتے ہیں، مطلب آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہاں، انہیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہم تو کل کر رہے ہیں. اور پھر جس معاشرے میں 12 کروڑ، اب جو کرنٹ سروے آیا ہے 2012 کا، جس آبادی کے اندر 12 کروڑ لوگ وہ ہوں جن کی ارننگ انصار برنی صاحب 180 روپیہ ہو، یقیناً 2 ٹائم کا وہ کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہ کہاں سے وہ چیزیں جو رشوت کے بغیر یہاں نہیں بنتی ہیں، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو معاشرے؟ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوگی، یہ ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی، صحیح ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے حکمرانوں کی. سر گورنمنٹ آپ سے اچھا کون حال جانتا ہے؟ آپ خود ایک فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں جب ہم کسی مقام پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں. آپ کو اگر 4 لوگ پہچاننے لگتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے جس باپ نے آپ کو پالا ہے آپ اس کے باپ بن گئے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں لوگ بہت جلدی اپنی ذات کی پہچان سے نکل جاتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں رہتا کہ کل وہ کیا تھے اور آج کیا ہیں. ایک کالر اگر آپ جی السلام علیکم جی.